अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का ये आखिरी सेशन है जिसमें शाफिया सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी सवालात आते हैं, बिलखसूस तलाश चैनल की कम्युनिटी के ऊपर, उनके जवाबात का है। 16 जनवरी 2024। पहला सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी सास मुझे रोज़ जलील करती है, कभी भी इज़्ज़त नहीं देती, अपनी बेटियों के साथ मिलकर रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। मेरी बहन, अभी 2 या 4 दिन पहले आरजू चैनल के ऊपर 2 वीडियोस जो है या 2 बयानात अपलोड हुए हैं। हमारा जो शाफिया सोशल मीडिया है उसका चैनल है आरजू, आप उस पे जाएं और उस पे सास या ससुराल के हवाले से जो 2 वीडियोस हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, ऊपर ही आपको मिल जाएंगी, वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो उन 2 अमाल को सुने, 2 बयानात को सुने, छोटे छोटे वो बयानात हैं, उसके अंदर मुकम्मल आपको रहनुमाई मिल जाएगी और जो वहाँ बताया गया है वो पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त अता फरमाएगा। सवाल नंबर 2 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं आपकी वीडियो 1 साल से देख रही हूँ। जब से आप सोशल मीडिया पे आए हैं, आपने दुरूद इब्राहीम का वजीफ़ा बताया था 707 बार, मैं 700 बार रोज़ पढ़ती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये क्या बात हुई? ये तो कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ 100 बार तस्बीह करती हूँ। भैया आप इसको पढ़ो ना, तरीके के साथ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, मुकम्मल इस तरीके से पढ़ो। अल्लाहुम्मा, फिर इसको ज़्यादा मुअद्दब होके पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, यूँ पढ़ो। या कम से कम इतना इस तरह पढ़ो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। 100 बार तस्बीह करती हूँ। इसके अलावा मैंने बरकती नोट का वजीफ़ा किया है, तीसरा कलमा रोज़ 100 बार पढ़ती हूँ। एक बार नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ती हूँ। मुझे ये पूछना है कि आपने जो इस्म आज़म या रहमान या रहीम बताया है, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ मेरी ज़ुबान में तासीर पैदा हो, मैं अपने साथ दूसरों की मदद कर सकूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएँ। अल्लाह वली, हमारे फ़िक्र को आप समझे नहीं, हम उम्मत के वज़ाइफ बंद करा रहे हैं और आप वज़ाइफ के अंदर कूद रही हैं। जब तीसरा कलमा पढ़ लिया, तीसरा कलमा पढ़ के आपकी ज़ुबान में तासीर नहीं आई तो बेटा सारी ज़िंदगी भी तासीर नहीं आनी, किसी अमल से भी नहीं आनी। दुरूद पाक आपने पढ़ लिया, तासीर नहीं आ रही तो इसका मतलब सारी ज़िंदगी नहीं आनी। इस्तिग़फ़ार आपने कर लिया, तासीर नहीं आई तो सारी ज़िंदगी नहीं आनी। तासीर आएगी जब गुनाहों से तौबा करेंगे। अगर आप या रहमान या रहीम वाला इस्म आज़म वाला अमल अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, हमारे कंधों पे रख के नहीं चलाएं, क्योंकि हमारी सोच के ख़िलाफ़ है। हमारी सोच ये है कि एक वक्त में एक वजीफ़ा ही करना है। जितने आप पहले अमाल कर रहे हैं उनको जारी रखें, मज़ीद किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के अंदर अल्लाह से तासीर मांगें। बाकी जो इसके अंदर कमी है वो सिर्फ ये है कि हर नमाज के बाद आप हसार नहीं कर रहे। जब हसार नहीं करेंगे, ये अमाल करेंगे, तो जिस तरह दूसरे लोग उजड़े हुए हैं, आप बनने की बजाय उजड़ जाओगे। खिज़री अमल का जो बयान है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वहां से सुने। हर नमाज के बाद ये हसार करें, बाकी आपके सारे अमाल ठीक हैं, उनको जारी रखें। सवाल नंबर 3 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, हम लोगों को एक मकान पसंद आया है पर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, दुआ करें हमें वो मिल जाए, इसके लिए कोई अमल भी बता दे। आरजू चैनल और तलाश चैनल पे जाएं, वहाँ दुरूद तुंजीना के अमाल या बयानात अपलोडेड हैं, उनको तवज्जो के साथ सुनें। उनके अंदर पूरा तरीका जो है बताया गया है हाजत के लिए, वो पढ़ें उस तरीके से और साथ सलातुल हाजत का एहतमाम करें। सलातुल हाजत के बयानात भी जो हैं वो तलाश चैनल के ऊपर भी और आरजू चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको सुनें कि सलातुल हाजत कैसे पढ़ी जाती है और उसके अंदर कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, तो वो अमल आप करें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 4 है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरी बेटी की उम्र 24 साल है, नाफरमान और बदचलन है, अपने बहनोई के साथ अफेयर में है। बेटी का घर ख़राब हो रहा है, बेटी जॉब करती है, इस्लामाबाद आने का कहती हूँ, बात नहीं मानती, कोई रहनुमाई फरमाएं कि वो घर वापस आ जाए। आरजू चैनल पे जाएं, वहाँ खिज़री अमल है, खिज़री अमल को सुने। अपनी बेटी ये जो नाफरमान हो गई है, जिसका आपने लिखा
اور اس کے بہنوئی کا یعنی اپنے دماد کا تصور کر کے اس کو دونوں کے درمیان جدائی نفرت ڈالنے کی نیت کر کے پڑھیں. انشاءاللہ 21 دن ہر نماز کے بعد آپ پڑھ کے ان دونوں کا یعنی اپنی بیٹی کا اور اپنے دماد کا تصور کر کے تو نفرت کی نیت سے پڑھیں. ان کا تصور کر کے جب پڑھ رہی ہوں تو ان دونوں کا تصور کر کے آپ نے یوں کانٹا کراس لگاتے رہنا ہے. انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے تو دونوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا, اللہ نفرت ڈال دے گا. اس کے بعد یہی خضری عمل آپ نے حفاظت کی نیت سے پڑھتے رہنا ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا, آپ کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے گا. یہ عمل تا دم موت کرتے رہنا ہے. سوال نمبر 5 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, آپ اس امت کے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں, پلیز میرے سوال کو درد چینل پر ڈال دیجیے گا. میں بہت پریشان ہوں, میری عمر 32 سال ہو گئی ہے. 8 سال سے جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے مجھے بہت رونا آتا ہے, بہت بری کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی چیز روک رہی ہے. جب تک منع نہ کر دوں چین نہیں ملتا. گھر میں تعویذ پکڑے گئے ہیں جس کے لیے میں نے آیت الکرسی کثرت سے پڑھی. آپ کا بیان سن کر اب سب بند کر دیا. درود پاک استغفار پڑھتی ہوں, رشتے کے وقت یہ کیفیت نہ ہو, میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, جب رشتہ باندھ دیا جاتا ہے یعنی رشتوں کی بندش کر دی جاتی ہے تو یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. بسا اوقات کیا ہوگا کہ رشتہ آپ کے گھر آئے گا, سارے معاملات طے ہو جائیں گے, بعد میں کسی بات پہ رشتہ وہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ علامت ہوتی ہے. ایک یہ علامت ہوتی ہے کہ سرے سے رشتہ آئے گا نہیں, 2 ہو گئی. تیسری یہ علامت ہوتی ہے کہ رشتہ آیا تو کوئی گھر میں رشتہ آنے سے پہلے لڑائی جھگڑا ہو گیا, دودھ ابالا وہ گر گیا, اپنے اوپر زخمی ہو گئے, یا رشتہ آیا تو جو امیدوار ہے لڑکی یا لڑکا وہ بیمار ہو گئے. یہ 3 علامت موٹی موٹی ہوگی. اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہ سمجھنا کہ میرے سے نہیں ہوگی, میں نبھا نہیں سکتی یا میں نبھا نہیں سکتا, میں نے کروانا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری علامات بیٹا اس کی ہوتی ہیں جادو کی. آپ 5 اعمال آپ نے کرنے ہیں. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ. آرزو چینل پہ خضری عمل ہے, ہر نماز کے بعد پڑھیں گے. خضری عمل حصار بھی ہے, علاج بھی ہے. تو خضری عمل آپ نے 3 نیتوں کے ساتھ پڑھنا ہے. کاٹ پلٹ حفاظت, کاٹ پلٹ حفاظت. جادو کی کاٹ بھی ہوگی, جنہوں نے کیا ان پہ پلٹے گا, اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا. تو 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, سارا دن درود پاک, ایک تسبیح استغفار کی, اپنی آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانے کی, کھانے کی کوشش. یہ 5 اعمال آپ نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وظیفہ, کوئی تعویذ دھاگا نہیں کرنا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 7 ہفتوں کے اندر آپ کی کیفیت سب کچھ بدل جائے گی. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ آپ کا رشتہ بھی کسی اچھی جگہ پہ طے پا جائے گا. اللہم صلی علی محمد. سوال نمبر 6 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ کی پوری ٹیم کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے, آمین. الحمدللہ ہر سوال کا جواب بیانات میں مل جاتا ہے. جو مسئلہ ادھر نہیں پوچھ سکتے وہ کس طرح آپ تک پہنچا سکتے ہیں. استقامت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو رنگ لگائے, اللہ آپ کو ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. جہاں یہ آپ نے سوال لکھا ہے یہیں پہ سوال لکھیں, اور جس طرح آج میں نے جواب دیا ہے اگر میرے سے جواب لینا ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ سوال تلاش چینل کی کمیونٹی پوسٹ میں پیسٹ کریں گے ہم وہاں سے کاپی کر لیں گے, تو انشاءاللہ درد چینل پہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. سوال نمبر 7 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, جان کا صدقہ دینا ہو تو کیا اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک صدقہ اپنا دے دیں اور کسی اور چیز کا صدقہ پورے گھر والوں کے نام کا دے دیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. جی بالکل, جیسی آپ کو آسانی ہے. اگر تو آپ کے گھر کے افراد مثال کے طور پہ 5 ہیں تو آپ 5 جانیں افورڈ نہیں کر سکتے, یعنی 5 مرغیاں افورڈ نہیں کر سکتے, بکرے افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ اپنی جادو کی یا رجت کی کاٹ یا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا آپ دے دیں. تو باقی جو ہے دوسرا صدقہ جو ہوتا ہے عمومی طور پہ ہم دیتے رہتے ہیں. کسی کو کپڑے لے دیں, جیسے سردی ہے, جرابیں لے دیں, جوتا لے دیں, جیکٹ لے دیں, گھر کا راشن لے دیں, اور جو چیزیں آپ آج کل ہم لوگوں کو صدقہ کرتے ہیں وہ کر دیں. اس میں آپ سب کی نیت کریں گے, انشاءاللہ اللہ سب کے اوپر بلاؤں کو دور عطا فرمائے گا. ہر طرح اجازت ہے, رتی برابر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. سوال نمبر 8 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب, آپ اپنے وظائف کے چینلز بند کر دیں, صرف اصلاحی بیان کیا کریں, درود اور استغفار پر فوکس کریں. 5 چینلز ہیں آپ کے, آپ سب پر الگ الگ وظائف بتا رہے ہیں.
بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ سوال پوچھ لیا ہے تاکہ آپ بدگمانی میں نہ مارے جائیں۔ بیٹا جی چینل کے تھمب نیل نہ دیکھا کرو، چینل پہ جو کچھ اپلوڈ ہوتا ہے اس کو سنا بھی کرو توجہ کے ساتھ کہ ان کے اندر ہے کیا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر 6 لاکھ لوگ روزانہ ان چینلز کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے اندر تو یہ بات نہیں، ان کو نفع ہو رہا ہے، تو آپ کے اندر یہ بات آئی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کبھی بھی میرے بیانات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنا نہ دیکھا ہے، آپ صرف چسکا لیتے ہیں، سوشل میڈیا کا تھم نیل دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 9 ہے، السلام علیکم حضرت جی، میں کسی اور سلسلے میں بیعت ہوں اور خضری عمل اور آپ کے وظائف پڑھ سکتی ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ وہ سلسلہ بھی قادریہ؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، 100% بیٹے آپ کو اجازت ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، معافی چاہتی ہوں کہ یہ سوال پوچھ رہی ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر رجعت ہے یا نہیں، یا رجعت ہے تو ختم ہو گئی ہے؟ میں الفابیٹ والا وظیفہ کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ میرا نام یہ ہے اور سب مجھے بچپن میں یہ پکارتے ہیں، کیا میرا اسم اعظم یہی رہے گا؟ تو میں نے بیٹے آپ کا نام لکھا ہوا نہیں لیا، کیونکہ ہماری پالیسی ہم کسی کا نام نہیں لیتے۔ آپ نے پوچھا ہے، سوال آپ کا یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے پہ رجعت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تلاش چینل پہ جائیں، ویڈیو لسٹ میں جائیں، پچھلے ہفتے میں روحانی لیبارٹری کے نام سے ایک بیان اپلوڈ ہوا ہے، اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، اپنی تشخیص کریں آپ پہ جادو ہے یا آپ کے اوپر رجعت ہے۔ اس کے اندر پورا مکمل میں نے علاج بتایا ہے، پھر علاج ختم کیسے کرنا ہے، ہر چیز سمجھائی ہے، اس کو دیکھ کے کریں۔ باقی سارا دن درود پاک پڑھیں اور کملی والے پہ درود پاک پڑھیں اور تسبیح استغفار کی کریں، آپ کو مکمل رہنمائی روحانی لیبارٹری تلاش چینل پہ مل جائے گی، ہر چیز اس کے اندر سمجھائی ہے، بیماری ہے، جادو ہے، رجعت ہے، کیا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 11 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں، خضری عمل حصار کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت صبح و شام کرتی ہوں اور صلاۃ توبہ کا اہتمام کرتی ہیں، درود تنجینا بھی پڑھتی ہیں، پلیز کچھ بتا دیں، بیٹی کا گھر خراب نہ ہو، اس کا شوہر بہت نشہ کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا اور پڑھیں، 7-5 صورتیں شروع کر لیں، 1000 مرتبہ آیت کریمہ شروع کر لیں، تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر بیٹی کا گھر تو اجڑ رہا ہے، آپ کا اپنا بھی اجڑ جائے گا۔ یعنی پھر آپ کو ہمارے شافیہ سوشل میڈیا پہ آ کے کیا آپ نے سمجھا؟ آپ نے پھر صرف تھمب نیل دیکھتے ہیں یا مجھے دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی کچھ سنا نہیں ہے، کچھ سمجھا نہیں ہے۔ جتنے ہی آپ اعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ وظائف کریں گے تو آپ رجعت کا شکار نہیں ہیں، تب بھی ہو جائیں گے۔ پہلے آپ نے وظائف کیے ہیں، انہی وظائف کا اثر تو آپ کی بیٹی پہ پڑا ہوا ہے، تو بیٹی کو بھی آپ یہی کہیں گے، وہی 5 اعمال جو دنیا کو بتاتا ہوں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ اگر اللہ ولی آپ کے کام خضری عمل پڑھ کے نہیں ہونے، آپ کے کام سارا دن درود پاک پڑھ کر نہیں ہونے، تو پھر حوصلہ رکھیں اور یقین رکھیں آپ کے کام مرتے دم تک نہیں ہونے۔ کیوں؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے غم بڑھ جائیں تو میرے پہ درود پڑھو، جب تم قرضے کے تلے دب جاؤ تو میرے پہ درود پڑھو، جب تمہارے سارے رستے بند ہو جائیں، نا امیدی ہو جائے، تو میرے پہ درود پڑھو۔ تو درود تمام مسائل کا حل ہے، مشکلوں کا حل ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ تو اس سے بھی آپ کی مشکل کشائی نہیں ہو رہی تو پھر کسی زلفاں والے پیر نہ رابطہ کرو تے تویز کار منگواؤ، گھر جگہ جگہ تے لاؤ تے چمو تے چٹو تے کھاؤ تے پیو تے موجاں مارو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 12 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کیا دماغی سکون کے لیے درود ابراہیم والا دم رات کو سونے سے پہلے سن سکتی ہوں؟ میں 1 مہینے سے انمول عمل بلا ناغہ کر رہی ہوں، میری شوگر بڑھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن خراب ہو گیا ہے، آپ میری رہنمائی فرما دیں، میرا نام یہ ہے اور میں انڈیا سے ہوں۔ جی بیٹا جی، آپ جو اعمال کر رہے ہیں، درود ابراہیم کا دم رات کو بالکل سکون کے لیے آپ سن سکتے ہیں، انمول عمل آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ انمول عمل کے اندر خضری عمل ہے، تو آپ نے 1 کپ پانی کا لے لینا ہے، اس کے اوپر خضری عمل پڑھ کے پئیں، انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر شوگر بالکل اپنی جگہ پہ آ جائے گی، اور تھوڑا سا جو پانی بچ جائے وہ ہاتھ گیلا کر کے زخم والی جگہ پہ لگاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ آپ انڈیا سے بیٹھ کے میرے لیے دعائیں بھی کرو گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا بھی دے گا۔
اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 14 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کی مرید ہوں، 313 انمول عمل کر رہی ہوں، کیا درود شافیہ صغیر کو بھی اجتماعی عمل میں شامل کر سکتی ہوں؟ چلتے پھرتے درود صغیر پڑھ سکتی ہوں؟ شوگر کی مریضہ ہوں، کیا خضری عمل میں اپنے شوگر کنٹرول کرنے کی نیت کر سکتی ہوں؟ 100% کر سکتے ہیں۔ یہ جو انڈیا والی خاتون نے سوال پوچھا تھا وہ سوال اور آپ کا سوال ایک ہی ہے۔ انمول عمل آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ درود شافیہ صغیر بتایا ہی اس لیے ہے کہ وضو، بغیر وضو، پاکی نپاکی، چلتے پھرتے، بغیر حصار کے، بغیر احتیاط کے، ہر طرح اجازت ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سونا آپ کو خوشیاں دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 15، السلام علیکم حضرت صاحب، لا علاج بیماری کے لیے یا حی یا قیوم پڑھ رہی ہوں، اس کے ساتھ خضری عمل صرف حصار کی نیت سے پڑھنا ہے یا علاج اور کاٹ کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ یا حی یا قیوم اگر تو کسی سے ایسے آپ نے اجازت لی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو جاری رکھیں۔ خضری عمل آپ نے 3 نیتوں سے پڑھنا ہے، کاٹ، پلٹ، حفاظت۔ کاٹ، پلٹ، حفاظت، 3 نیتوں کے ساتھ آپ پڑھیں تو پانی پہ دم کر کے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ پانی پئیں، اور 7 دن یا 21 دن کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے غسل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گوشت پوست سے بیماری اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے نکال دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 16، السلام علیکم حضرت صاحب، میں لاہور سے ہوں، انمول عمل کر رہی ہوں، آپ نے ایک بیان میں بولا تھا کہ خضری عمل دن میں 5 ٹائم پڑھتے تو رات کو ہدیہ کر دیا کرو، اس بیان میں آپ نے فرمایا کہ اپنی روح کو بھی ہدیہ کیا کرو، میں رجعت کی مریضہ ہوں، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ 5 ٹائم جو خضری عمل کرتی ہوں، رات سب کو ہدیہ کرتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی روح کو بھی ہدیہ کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں۔ بھائی اس سے اچھا کام اور کون سا ہے؟ اپنی روح کو زیادہ ہدیہ کرو تاکہ وہ اس مصیبت سے نکلے، تے جے حوصلہ پہ آ جائے تو ساڑی روح نو بھی کر دیا کرو۔ وہ سوشل میڈیا ہے نا، سٹریم میڈیا کا ایک چینل ہے کیپٹل ٹی وی، اس کی اینکر آئی میرے پاس، تو اس کی ماں کو جب میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بہت زیادہ وبال پڑتا ہے۔ تو وہ پریشان ہو گئی نا کہ حضرت صاحب پتہ نہیں میرے کسی گناہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو خیر جب میں نے تھوڑا سا ٹٹولا، مجھے اس نے کچھ بتایا، میں یہ کرتی، میں کہ یہ بات نہیں ہے، پڑھائی والا کوئی کام بتائیں۔ تو مجھے کیا کہنے لگی کہ میں عمران خان کا روزانہ حصار کرتی میں کہ اس زانی شخص کا اور زانیہ کا حصار کرو گے تو کتنی نحوست اس گند کی تمہارے اوپر آئے گی۔ تو حصار ان کی محبت میں کر کے خود پاگل ہو گئی، تباہ ہو گئی، بیٹی کا رشتہ کیا، 15 دن میں طلاق ہو گئی، تباہ ہو گیا سارا گھر۔ جوان بیٹی ہے، وہ اینکر بھی ہے، وہی آئی تھی ہمارے پاس کہ انٹرویو دیں حضرت صاحب۔ تو میں نے اس لیے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کہیں کہیں کہ حضرت صاحب کو حصار کیا تو میں بیمار ہو گئی، اگر دل کرے تو کر دینا، اگر دل نہ مطمئن ہو تو آپ اپنا اور اپنے بچوں کا کیا کریں اور ان کی روح کو بھی ہدیہ کیا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 17، السلام علیکم حضرت صاحب، میں 5 وقت کی نماز کے بعد خضری عمل، سید الاستغفار 2 نصاب مکمل کر چکی ہوں، درود پاک کے اجتماعی عمل میں شامل ہوں، لیکن تیسرا نصاب سید الاستغفار کا شروع کیا ہے۔ درود ابراہیم کی تعداد 313 پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، روزانہ 500 پڑھ جاتی ہوں، لیکن کچھ دنوں سے میرا بی پی ہائی رہنے لگا ہے، سر میں شدید درد رہتا ہے، ڈاکٹر نے بی پی اور ڈپریشن کی میڈیسن دی ہے، اب نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، استغفار درود پاک پڑھتی ہوں، سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، برائے مہربانی فرما کے دعا فرما دیجیے گا میں دوبارہ سے نماز اور اپنے معمولات شروع کر سکوں، اللہ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب فرمائے، آمین۔ آپ ایسے کریں، یہ روحانیت کی دنیا میں دیکھیں، میں آپ حضرات کو جو سمجھاتا ہوں، آپ کی تربیت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ بن ہادی کے، بن مرشد کے یہ راہ نہیں ملتی۔ اگر فرض کیا آپ کا میرے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو آپ یہ اعمال کرتے رہتے، بے شک میرے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ان اعمال سے آپ کو نفع کی بجائے کیا ہو جاتا؟ نقصان۔ امت اسی طرح اجڑی ہے۔ دیکھیں آپ جتنی عبادت ماشاءاللہ کر رہی ہیں، ابھی آپ کی روح اتنی عبادت جذب کرنے کی، پچانے کی متحمل نہیں ہو سکی، یعنی آپ کی روح ابھی اتنا پچا نہیں سکتی، اس لیے آپ درود ابراہیم 313 ہی پڑھیں، اوپر نہیں جانے دیں۔ اسی طرح جو سید الاستغفار ہے اس کی تعداد بہت کم کریں، 2-4 تسمیہ کریں، اس سے زیادہ نہ کریں، کوئی بات نہیں، یہ نصاب ہے، 2 مہینے میں نہیں 4 مہینے میں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جتنا آپ یہ جو آپ کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سید الاستغفار زیادہ پڑھ رہی ہیں،
وہ ہے جلالی، اس کے اندر لا الہ الا اللہ ہے، جس طرح آیت کریمہ کے اندر لا الہ الا اللہ۔ آیت کریمہ جلالی کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ سید الاستغفار جلالی کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ تو آپ کیونکہ سید الاستغفار بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں، پانی پیتی نہیں ہیں، خوراک کھاتی نہیں ہیں، اچھی ڈانٹ کھاتی رہتی ہوں گی، جتنا آپ سید الاستغفار زیادہ کریں گی، لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گی، اتنی آپ کو میاں سے ڈانٹ زیادہ پڑے گی۔ یہ میں نے پتے کی بات بتا دی ہے۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آئے گا، چڑچڑاپن ہوگا، آپ کے دل میں بھی ہر وقت گلے رہیں گے، میرا خیال نہیں رکھتے، بچے میرا خیال نہیں رکھتے، بہو میرا خیال نہیں رکھتی۔ تو ابھی آپ کی روح ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پچا نہیں سکتی۔ آپ 2-4 تسبیحیں کریں جس سے طبیعت بالکل حشاش بشاش رہے۔ درود پاک زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، لیکن 313 اگر درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں تو آج کے دور میں یہ بھی بہت ہے۔ باقی چھوٹا درود پاک پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ باقی آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہیں، خضری عمل یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر 18 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل کر رہی ہوں اور سورۃ طارق 3 بار کا وظیفہ بھی کر رہی ہوں، بچوں اور شوہر کو خضری عمل کا پانی بھی پلا رہی ہوں، اور آپ کے کملی چینل پہ ایک ویڈیو ہے موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا کا وظیفہ، اس میں آپ نے بتایا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا کہا ہے، تو کیا ہم اپنے بچوں کو روز 100 مرتبہ پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، گھر گھر میں یہ پیغام پہنچاؤ۔ اولاد کی نافرمانی، اولاد سے جڑے ہوئے ہر غم سے اللہ بچا کے رکھے گا۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ ہر مسلمان کا بچہ جو پڑھے، تاکہ جب بڑا ہوگا تو وہ حضور کا غلام بنے گا۔ ہر بیماری اور برائی سے حفاظت کے لیے کہیں یہ رجت تو نہیں بن جائے گی بچوں کا یہ درود پڑھنا کیا وظیفہ ہے؟ بھائی درود وظیفہ نہیں ہوتا، نہ اس کی رجت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر مکمل بیان کملی چینل کے اوپر پڑا ہوا ہے، آپ وہاں سے بیان سنیں، چھوٹا سا بیان ہے کیا درود پاک پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے، تاکہ آپ کو اشکال ختم ہو جائے، آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر 19 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے آپ سے بیعت کر لی ہے۔ 21 توپوں کی سلامی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اس قابل سمجھا ہے ہمیں، مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیں۔ جی میں نے قبول فرمایا، اور رہنمائی کر دیں۔ آپ کا بتایا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا والا خضری عمل کے ساتھ کر رہی ہوں، ساتھ 313 مرتبہ درود ابراہیم، سید الاستغفار پڑھ رہی ہوں، بعد نماز فجر، حاجت اور صلاۃ توبہ بھی پڑھتی ہوں، کیا یہ سب میرے لیے ٹھیک ہے؟ جناب کم چک کے رکھو، 100% ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ سید الاستغفار پڑھنا بہت ثواب ہے، 3 بار پڑھیں، سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں پہلی بہت مشکلات میں ہوں، پلیز مجھے گائیڈ کر دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے آپ کے تمام اعمال ٹھیک ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ درود پاک تھوڑا سا بڑھا لیں، سید الاستغفار تھوڑا سا کم کر لیں، تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر چڑچڑاپن نہ آئے۔ جب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، پھر 313 مرتبہ درود ابراہیم اور 313 مرتبہ سید الاستغفار کر لیجیے گا۔ بس اتنا مشورہ دیا ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، بیٹیوں کے اوپر شادی کے بعد اپنی ماں کی کتنی ذمہ داری ہے؟ پلیز اس پر بھی تفصیل سے بیان کریں۔ بیٹا جی اس کے اوپر میں کیا بیان کروں، آپ ماں ہو، آپ خود ہی سوچو، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ذمے 2 باتیں ہیں، جب اولاد ہو جائے اچھا نام رکھنا اور اچھی تربیت کرنا۔ یہ 2 کام آج ماں باپ نہیں کرتے، نام رکھتے ہیں فلمی اداکاراؤں کے نام کی نسبت سے، تربیت نہیں کرتے، اور بعد میں کہتے ہیں جی نکاح کر دیا، اس کے بعد 1% بھی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی کو خدمت کر دیتے ہیں، سب بیٹیاں اپنے گھروں میں بعض دفعہ سیٹ نہیں ہوتی، ان کی مدد کرتی ہیں، یا بیٹا سیٹ نہیں ہے ان کی مدد کر دیتی ہیں، بہو سیٹ نہیں ہے ان کی مدد کر دیتی ہیں، تو یہ اکرام مسلم میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ اکرام مسلم میں آتا ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثلا آپ وطن میں نہیں ہیں، دور ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو آپ کے جب نکاح کر دیا، بیٹا ہے بیٹی ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں، اچھے برے کے، نیکی گناہ سب ان کو شعور ہے، اب وہ ذمہ دار ہیں۔ نکاح آپ کے ذمہ تھا، نکاح آپ نے کر دیا،
اور اس کے بعد آپ نہ بیٹے کے ذمہ دار ہیں نہ بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، کوئی بھی ماں باپ۔ سوال نمبر 21 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں 1.25 کروڑ درود پاک السلام علیکم حضرت صاحب، میں 1.25 کروڑ کی نیت سے اللہ الصمد پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو رہنمائی فرمائیں۔ آپ اللہ الصمد 1.25 کروڑ مرتبہ پڑھتے ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن اللہ الصمد 1.25 کروڑ پڑھنے کے لیے سورۃ اخلاص کے جتنے بھی بیانات ہوئے ہیں ان کو پہلے توجہ کے ساتھ سنیں، جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے، شرائط بتائی ہیں، ان شرائط کے ساتھ میں اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ میں تو لوگوں پہ تنقید کرتا ہوں، اگر میں آپ کو کھلا پڑھنے کی اجازت دے دوں گا پھر میرے میں اور دوسرے میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اللہ نہ کرے آپ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو آپ پریشان ہوں گے۔ پہلے سارے بیانات سورۃ اخلاص کے اوپر تلاش چینل پہ ہیں، دو تین بیانات چھوٹے چھوٹے آرزو چینل پہ بھی ہیں، انہیں توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد شرائط اپنے ذہن میں رکھ کے احتیاط کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی جمالی اور مبارک عمل ہے، اللہ آپ کو ایسے رنگ لگائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ او کنے کنے ابھی تو بہت ہیں۔ سوال نمبر 22، السلام علیکم، کچھ دن پہلے بیان سنا جس میں آپ نے بتایا کہ رجعت کے مریض استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ نہیں پڑھ سکتے۔ جو لوگ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہ ہو تو ان کو رجعت ہے تو وہ کیا کریں؟ چینج کر کے کوئی اور شروع کر سکتے ہیں۔ جی، آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں روحانی لیبارٹری کے نام سے ایک بیان اپلوڈ ہے، اس کو آپ مکمل سنیں، اپنی تشخیص کریں۔ تشخیص کرنے کے بعد اگر واقعی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ رجعت کے مریض ہیں تو آپ درود پاک کی کثرت کریں اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کی ایک تسبیح آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تسبیح ممنوع نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ جو اثر بد ہے وہ خضری عمل سے ختم ہوگا اور جو وظائف کا جلال ہے وہ درود پاک کے جمال سے ختم ہوگا۔ تو یہ آپ نے مکمل بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھ کے اپنا علاج کرنا ہے۔ سوال نمبر 23، السلام علیکم حضرت صاحب، میں جادو اور رجعت کے توڑنے کے لیے آپ کے حکم سے خضری عمل 313 انمول عمل اور 7 سورہ اللہ اکبر اور 7 سورہ زلزال روزانہ 3 بار پڑھتی ہوں، کیا میں بھی اس کے ساتھ صبح و شام یا حفیظ یا سلام کی تسبیح اور اذان سننے کے بعد سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتی ہوں؟ بی بی کیوں مرنے کا پروگرام ہے؟ اگر ہے تو ہمارے خانقاہ کے ساتھ مسجد ہے، ان کا پھٹا جو ہے نا آج کل کرائے پہ نہیں لگتا، خالی رہتا ہے، تو مجھے پھر اپنا پتہ بتاؤ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ پھٹا جو ہے جانے والا ہے۔ کیوں اللہ والی اپنی زندگی برباد کرنی ہے؟ خود تم کم برباد ہوگی، اپنی اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو، خاندان کو برباد کر کے رکھ دو گی۔ صرف 313 مرتبہ انمول عمل جو کملی چینل پہ ہے وہ کرنا ہے، باقی سب کچھ بند ہے، کچھ نہیں آپ کر سکتے۔ صلاۃ و توبہ کا اہتمام کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، اللہ تمام اثر بد جو وظائف کیا ان سے محفوظ فرمائے۔ سوال نمبر 24 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، کرائے پر رہنے والے غریب لوگوں پہ بھی عقیقہ فرض ہے، وہ غریب کس صورت میں عقیقہ کریں جس سے ان کی پریشانی ختم ہو جائے؟ غریب کی رہنمائی فرمائیں۔ بیٹے پہلی نمبر پہ بات یہ ہے کہ عقیقہ فرض ہے ہی نہیں، آپ کیوں اپنے سر پہ سوار کر لیا؟ عقیقہ فرض نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب ہے، جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے، اس پہ تو نہ یہ فرض چلے گا، نہ اس پہ واجب چلے گا، نہ اس پہ سنت، وہ تو معذور ہو گیا، تو آپ کیوں لیتے ہو؟ سر درد ہے۔ بس جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت آپ خیرات کر دیں، اللہ بلائیں پریشانیوں کو دور عطا فرما دے گا۔ باقی آپ کملی والے پہ دن رات درود پاک پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، خضری عمل پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کریں، اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ کے لیے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو جب معلوم نہیں ہوتی تو وہ بیچارے گھر بیٹھے اتنے پریشان۔ اب کسی یہ مولوی کے پیر کے ہتھے چڑھ جاتے، پتہ نہیں پتہ گھر کا ڈنگر بیچتے، زیور بیچتے، کیا کرتے، وہ عقیقہ کرنے چل پڑتے۔ جس بندے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ 70,000 کا بکرا کہاں سے لے کے آئے گا؟ اور واللہ عالم ان کے کتنے بچے ہیں، کتنے بکرے لگیں گے؟ آج تو امیر آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 25 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو اور آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ مرشد کریم سب کو صحت والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت جی میں خضری عمل کر رہی ہوں لیکن کوئی نیت نہیں کی، اب میں جادو کی کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت کر رہی ہوں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اور میں تیسرا کلمہ پورا پڑھتی ہوں، کیا میں اس کو آدھا پڑھوں یا تیسرا کلمہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھتی ہوں؟ کیا میں بسم اللہ کے بغیر پڑھ سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے میں نے تھوڑے دن پہلے بھی جواب دیا ہے، بار بار اللہ والوں کو تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کیا کریں۔
قرآن مجید کی کوئی بھی سورت سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ خضری عمل کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے گی، کلمے کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھ لی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کلمہ شریف کے ساتھ وہ ایک ورد ہے، وہ ایک ذکر ہے۔ سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا وہ مستحب ہے، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات شروع کرنے کا، تو وہ اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے تمام صورتوں کے ساتھ، یعنی سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل۔ تیسرا کلمہ جو ہے جو خضری عمل کے ہے وہ اتنا ہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر اتنا بھی آیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر اتنا بھی آیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، اور اگلی معلومات کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کلمے 6 ہیں یہ حدیث میں نہیں آئے، یہ علماء نے بنا کر دیے ہیں ہمیں، یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔ صحابہ نے یوں 6 کلمے نہیں پڑھے، نہ ان کے یہ نام تھے، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، یہ نام بھی نہیں تھے، یہ بعد میں بزرگوں نے بنا کے دیے ہیں کہ یہ بڑی فضیلت والے ذکر ہیں، ان کی احادیث کی کتابوں کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے علماء نے، بزرگوں نے ہمیں بنا کے دیے ہیں۔ تو یہ آپ آدھا پڑھیں گے، جس کو آپ آدھا کہہ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، پورا پڑھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 26، السلام علیکم حضرت صاحب، اس فسق و فجور کے دور میں آپ کسی روشن دیے کی مانند ہیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آگ کے بتائے ہوئے اعمال آگ پر ٹھنڈا پانی ہیں، آپ کے بیانات باقاعدگی سے سنتے ہیں، اور خضری عمل مسلسل 5 نمازوں کے بعد 6 مہینے سے کر رہے ہیں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، جنات نے ہماری کمر پر نوچ نوچ کے نشان ڈال دی ہیں، خضری عمل سے ہمیں بہت نفع ہوا ہے، اب 20% معاملہ یعنی مسئلہ باقی رہ گیا ہے، نشانات بہت کم رہ گئے ہیں، ہم نے اور بھی بہت زیادہ نفع اس عمل سے اٹھائے ہیں، خضری عمل سے الحمدللہ، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ آپ کو اور رنگ لگائے، اور سننے والوں کو بھی اللہ حیا اور غیرت عطا فرمائے۔ جب میں بار بار کہتا ہوں کہ خضری عمل علاج بھی ہے اور حصار بھی ہے، اور یہ ایسا علاج ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ایسا چسکا اور ٹھرک لگا ہوا ہے کہ اے دے نال اے نہیں پڑھ سکتے، اے دے نال اے نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی جب آپ خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھو گے باقاعدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، روزانہ آپ 35 مرتبہ تمام صورتیں پڑھو گے، 35 مرتبہ تمام صورتیں، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، تیسرا کلمہ، اور درود پاک 70 بار، درود پاک 70 بار، موجیں ہو گئی ہیں۔ تو اللہ بات سمجھنی نہیں ہے، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب وہ رات کو سوتے ہوئے ہم نے اپنے بڑوں کو فاتحہ پڑھنی ہوتی، وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں فاتحہ نہیں ہے، یہ جو پڑھا ہے یہ ہدیہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈبے چ رکھنا ہے، کیا ہے یہ پیجا استعمال نہیں کرنا۔ بھائی جتنے اعمال کیے بس یہ رات کو اپنے جو پیارے ہیں ان کی روحوں کو احصال ثواب کر دو، الگ سے وظائف کیوں کرتے ہو؟ جس نے 10 آیات قرآن مجید کی روزانہ پڑھی اس کا نام قرہ کے اندر آئے گا، یعنی قاری جو قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ لا قوت، اللہ سے یہ مانگے اللہ مرتے دم تک یہ توفیق دے ہمیں پڑھنے کی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنتے ہیں سب کو اللہ خضری عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کے ہوتے کسی عمل کی ضرورت نہیں، تبھی تو میں بار بار کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک، پھر کوئی وظیفہ ہی نہیں کرنا، سارا دن درود پاک، ایک تسبیح رات سونے سے پہلے حضور علیہ السلام کی سنت ہے استغفار کی، رزق حلال کماؤ، آنکھوں کی حفاظت کرو، اور جتنی آسانی ہوتی ہے رات کو یا دن میں جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بس اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اس دور میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر ہے 27، السلام علیکم حضرت جی، آپ کا بیان سن کر بہت سکون محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کامیاب کرے۔ حضرت جی حجامہ کرنے سے جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ پلیز اس کے اوپر بھی ایک بیان فرما دیں، دعا کی درخواست ہے۔ دیکھیں جو حجامہ ہے اس کا جادو کی کاٹ کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، خضری عمل کا براہ راست تعلق ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا تو آپ نے سورہ فلق ناس کا عمل کیا، یعنی اس کی کاٹ کی علاج کیا۔ بدنی بیماریاں جو ہوتی ہیں حجامہ جو ہے وہ ان کے لیے مؤثر ہوتا ہے، جادو کے لیے مؤثر نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 28 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب،
फलां पीर ने बयान किया है। हज़रत साहब मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स देखकर बहुत खुशी हुई कि लोग कैसे वजीफ़ों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और कैसे लोग आपकी बोली बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह हज़रत साहब आपकी मेहनत से एक दिन पूरी उम्मत नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाएगी। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और ऐसे ही हर बंदे को शाफ़ी बनाए रखे। ये उन्होंने इशारा किया है, उन पीर साहब का नाम लिखा हुआ जिन्होंने हमें कज़ाब और दज्जाल कहा। अल्लाह उनको भी हिदायत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी औलाद जवान हो गई है, कमान दे काबल हो गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन पीरों को नथ डालने के लिए मेरे छोटे छोटे शाफ़ी काफ़ी हैं। पीर बच्चों को सब पता चल गया हक पे कौन है और हमें किसने उलझा के मारा है और कौन हमें सुलझा के दिन रात मेहनत करके हुजूर की ग़ुलामी में लेके जा रहा है। हमें अब हम अपने मुंह से कहें तो मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है और हम उनको जवाब दें तो इतनी औलाद पालने की क्या ज़रूरत है। इसलिए ना हमने मियाँ मिट्ठू बनना है और ना हमने उनको जवाब देने हैं। अब जवाब देगी हमारी औलाद इंशाअल्लाह और दे रही है। सवाल नंबर है 29। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 माह से मैं खिज़री अमल कर रहा हूँ जिसकी वजह से काफ़ी सुकून है। कुछ दिन पहले बच्चों के अब्बू बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गए, दरवाज़ा तोड़ कर निकाला तो रात को बेटा वॉशरूम में अचानक उसको चक्कर आए और घबरा कर बाहर निकल आया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कोई चीज़ डराती है, कहती है तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। फिर खिज़री अमल पढ़ के उसको पानी पिलाया, उसकी हालत बेहतर होगी। इसके अलावा दुरूद अहले बैत का दम उसे सुनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसे सुकून नसीब हो गया। हज़रत साहब ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही, रात को बहुत डरावने उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। दुआ फरमा दें और रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह खैर। देखें जो आप अमाल कर रहे हैं बिल्कुल फिट हैं। ये थोड़ी थोड़ी परेशानियां आएंगी। इसके अंदर जो मुझे कमी महसूस हुई है आपकी तहरीर के अंदर वो ये कि जब तक आप सदका नहीं देंगे रोज़ाना इनकी ताकत नहीं टूटेगी। तो ये मुकाबला काफ़ी अरसा चलता रहेगा, आप परेशान रहेंगे। अल्लाह न करे इस परेशानी में कोई गिरता है, चोट लगती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो तकलीफ बढ़ जाएगी। तो रोज़ाना अपनी औलाद का, अपने बच्चों का या घर में बुजुर्ग दूसरे रहते हैं तो उनकी तरफ से सदका जो है वो देते रहें। बाकी खिज़री अमल का हसार जो है इसको आप मजबूत करें। खिज़री अमल पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी, उस पानी के अंदर कोई भी खुशबू घर में पड़ी वो डाल के सारे घर में आपने छिड़कना है सिवाय बाथरूम के। ठीक है, सारे घर में छिड़कें सुबह फजर के बाद और नमाज मगरिब के बाद। इंशाल्लाह आप खुद मुझे अगली दफ़ा मैसेज करेंगे। 21 दिन ये अमल करके आपने सूरत हाल बतानी, फिर मैं इंशाल्लाह आगे जो बेहतर हुआ आपके लिए रहनुमाई करूँगा। सवाल नंबर 30 और आखिरी है। वो मैं एंजी नहीं कहा तो आखिरी है, अगे ही ना होए ना। इतने सा शुक्र है, ठर गए हैं, ठंड पै गई, आखिरी है। सवाल नंबर 30 है। मेरी पुड़पुड़ियाँ दर्द करने लगी बोल बोल के। सवाल नंबर 30 है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, सुबह शाम के अज़कार के बारे में भी एक तफसीली बयान कर दें। देखा ना, आप पकड़े गए हैं ना। इसका क्या मतलब है कि आप सिर्फ थंबनेल देखते हैं। सुबह शाम के अज़कार के ऊपर तलाश चैनल के ऊपर बयान मुकम्मल पड़ा हुआ है पिछले महीने का। आप वहाँ से वीडियो लिस्ट में जाएँ, वहाँ से वो बयान ढूंढें और तवज्जो के साथ सुनें और लोगों को भी बताएं। ये तमाम सवालात 16 जनवरी 2024 के थे जो आज दोपहर तक जो है वो कॉपी किए गए हैं। जो बाकी रह गए हैं आज की तारीख के और कल दोपहर तक जितने होंगे इंशाल्लाह उनके जवाबात कल की नशिस्त में आ जाएंगे। वो तमाम हजरात जो शाफिया सोशल मीडिया से इस्तेफादा कर रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि आपका कोई भी सवाल हो और उस सवाल का जवाब आप बराह रास्त मेरे से लेना चाहते हैं कि मैं बताऊं आपको कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना या रहनुमाई करूं, तो उसके लिए क्या है कि आप तलाश चैनल पे जाएं, कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपना मसला, अपना सवाल लिखें। जो सोशल मीडिया टीम है वो वहाँ से कॉपी करके मुझे दोपहर को दे देती है, तो रात को इंशाल्लाह मैं रोज़ के रोज़ उसको बयान कर देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। और ये जो बयान है हर रोज़ 11 बजे दर्द चैनल के ऊपर पब्लिक हो जाता है, पब्लिक हो जाता है। और अगर तो आपने बराह रास्त जवाब लेना है और अगर आपने बराह रास्त जवाब नहीं लेना, आप कहते सोशल मीडिया टीम के जरिए लेना है, तो फिर लाला तुसी जानो तो सोशल मीडिया टीम जाने। इसलिए एक बार आप कमेंट कर दें तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। जब आपने तलाश चैनल की कम्युनिटी में आके एक बार अपना सवाल या अपना मसला लिख दिया और थोड़ी देर के बाद या आपने देखा कि उसको हमने लाइक कर दिया हुआ है, क्या कर दिया है, आपके कमेंट को लाइक कर दिया है, तो ये इस बात की निशानी है, इंडिकेटर है कि हमने आपका कमेंट कॉपी कर लिया। तो आज अगर आपका कमेंट लाइक नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा कमेंट करें, आप दोबारा कमेंट करें। अगर आपका कमेंट
لائک ہو چکا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ کاپی ہو چکا ہے. آپ اگر دوبارہ کریں گے تو یہ نہ ہو وہ پہلے والا بھی ڈیلیٹ کر دیں تو یہ آپ کا بھی ڈیلیٹ ہو جائے. پھر آپ نے ہمارے سے گلا نہیں کرنا. جب اس طرح کی حرکت کریں گے تو وہ پہلے والا بھی ڈیلیٹ کر دیں گے. اور جو آج میں نے خود دیکھا جب مجھے انہوں نے دیا یہ کاپی کر کے, ایک صاحب ہیں, کوئی خاتون ہے یا مرد ہے, انہوں نے ایک ہی کمنٹ 7-8 جگہوں پہ پیسٹ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی بے شرمی والا کام آپ ہمارے ساتھ نہیں کریں. میرے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا. میں دیکھیں میری بیٹی آئی ہوئی تھی, وہ 2.5 دن یہاں رہی ہے. مجھے اتنی ندامت اور شرمندگی ہوئی ہے. اس نے کل رات مجھے شام کو اپنی ماما سے کہلوایا کہ میں 2 دن سے آئی ہوئی ہوں, میں گھر میں رہ رہی ہوں تو میری بابا سے ملاقات نہیں ہو رہی. تو میرے اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. صرف جب وہ آئی ہے تو میں نے کھڑے کھڑے سلام دیا ہے, اس نے پیار دیا اس کو. اگلی رات کو ملاقات ہوئی ہے تو سلام پیار ہوا ہے, کوئی بات نہیں بھائی پڑھائی کیسی جا رہی ہے, ٹھیک ہو, کوئی ضرورت. جیسا بچوں سے انسان, اگر وہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے ہاسٹل سے تو میرا فرض بنتا تھا. تو اس نے ماں سے گلا کیا اپنی سے, بابا میں 2 دن سے آئی ہوں, ماما بابا ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں. اب کیا ہے کہ ساری رات ہم یہاں لگے رہتے ہیں, جب ہم جاتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہیں, جب بچے جاگ رہے ہیں ہم کلینک چلے گئے, کلینک سے آئے اپنے معمولات گئے, پھر مخلوق خدا کی خدمت پہ لگ گئے. تو پھر بیٹے اس طرح کے کام آپ نہ کرو. جب ہم اتنی قربانی دے رہے ہیں تو آپ ہماری قربانی کا تھوڑا سا احساس بھی کریں. ایک بات ایک دفعہ لکھ دی بس ختم ہو گئی. انشاءاللہ آپ کی ہم کاپی کریں گے اور آپ کو جواب مل جائیں گے. تو اللہ سونا آپ کو آباد رکھے. جن کی یہ پریشانیاں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو اعمال آپ کو بتائے ہیں بے خوف ہو کہ ان اعمال کو کریں, وظائف سے اجتناب کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک جو رجعت میں پھنسے ان کو بھی نکالے گا, جو جادو ٹونے کے اندر پھنسے اللہ ان کو بھی نکالے گا, جو بدنی بیمار اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا. آخری بات صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, تمام شافیہ سوشل میڈیا پہ جو سنتے ہیں یا یہاں جو آتے ہیں, ہم نے 5 اعمال کے اندر رہنا ہے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ, اور دن رات درود پاک, ایک تسبیح کم از کم رات سونے سے پہلے استغفار کی, آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانے کی کوشش. جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی, جو ہی اذان ہو جائے تو خضری عمل پڑھ لیا کریں. اسی طرح نماز اگر آپ نے پڑھ لی, خضری عمل بھول گیا, اس کے بعد آپ کا وضو ختم ہو گیا, تو بغیر وضو کے بھی آپ خضری عمل پڑھ سکتے ہیں. ساری باتیں ہو گئی. باقی کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کل میں کے سیشن میں انشاءاللہ نشست میں اس کو کور کر لیں گے. اللہ ہماری اس کوشش کو, محنت کو قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.